दोस्तों जब कभी भी हम फेसबुक या व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले मेटा लिखा हुआ शो करता है। आखिर ये क्या है और किस तरह से ये एक वर्चुअल दुनिया बनने जा रही है और किस तरह से ये इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब पैदा करेगी और क्यों लोग इसके शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं और क्यों इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है और क्यों लोग अभी से इसके अंदर मौजूद जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसकी जगहों को ख़रीदने में, उसके अंदर मौजूद कारों को और चीज़ों को ख़रीदने में लगे हुए हैं और क्यों लोग इसके प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि फेसबुक के चेयरमैन मार्क ज़करबर्ग ने ऐलान किया कि अगले साल यानी 2022 के इस साल में हम मेटावर्स पर तकरीबन 9 अरब डॉलर सर्फ करेंगे। तो इन सारे सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मेटावर्स क्या है और किस तरह से काम करता है और क्या चीज़ें वहाँ पर हैं और क्यों लोग इसके शेयर्स को बाय कर रहे हैं और आने वाले मुस्तकबिल में ये इंसानों पर क्या इफ़ेक्ट पैदा करेगा। तो अगर आप अभी तक मेटावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आखिर तक आपको मेटावर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक के चेयरमैन मार्क ज़करबर्ग ने आकर के एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कुछ बातें बताई है मेटावर्स के बारे में। आप सबसे पहले उस वीडियो के कुछ हिस्सों को देखिए, फिर हम इस वीडियो पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मेटावर्स क्या है। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from the creator I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding. तो बेसिकली दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो मेटावर्स इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड focused on social communication. In futurism and science fiction, the term is often described as a hypothetical iteration of internet as a single universal virtual world that is facilitated by the use of virtual and augmented reality headsets. दोस्तों 2009 में हॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था सरोगेट्स। जिस फिल्म में ये दिखाया गया था कि उसमें हर एक शख्स, बच्चा, बूढ़ा अपने घर में मौजूद एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटराइज्ड कुर्सी पर बैठा हुआ है और अपने सर में एक चश्मे लगाए हुआ है जहां से वो अपने सरोगेट्स को, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाले रोबोट्स होते हैं, अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। और वो रोबोट्स मुआशरे में फैले हुए हैं और ख़रीदो फ़रोख्त, बाइंग, सेलिंग, तमाम तरह के मामलात वो कर रहे हैं। और जब उनमें से किसी दो के दरमियान में लड़ाई होती है तो मरने वाला एक रोबोट ही होता है जिसे बाद में अपनी कंप्यूटर कुर्सी के ज़रिए से कनेक्शन जोड़ करके दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। फ़िल्म का मौजू ये है कि इससे इंसान जो है अपने घर ही के अंदर मौजूद रह के तमाम काम को करता है और बाहर सिर्फ उसके रोबोट फिरते हैं
تو انسان کی زندگی اس سے بچائی جا رہی ہے۔ دوستوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جب انٹرنیٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت صرف ڈائل اپ موڈیم تھا، یعنی انٹرنیٹ کی رفتار کافی زیادہ سست تھی، پر سیکنڈ 56 کلو بائٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ کافی سست رفتار ہے، کام بھی اس کے کافی زیادہ محدود تھے، ویب سائٹس کو صرف HTML کوڈنگ کے ذریعے سے ہی بنایا جاتا تھا، ای میل کی جو فنکشنلٹی تھی وہ کافی زیادہ محدود تھی، یعنی صرف آپ اس میں لفظ بھیج سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام امیجز ویڈیوز وغیرہ بھیجنے کے کام نہیں ہو سکتے تھے۔ اور تو اور انٹرنیٹ پر جتنے زیادہ انفارمیشن موجود تھی ان ساری کے ساری انفارمیشن وہ سارے کے سارے ریڈ اونلی تھی، یعنی پڑھنے کے قابل تھی۔ تو انٹرنیٹ کے اس دور کو ویب 1 کا نام دیا گیا ہے۔ دوستوں ویب 1 کے بعد دور آیا ویب 2 کا، جہاں پر نہ صرف آپ انفارمیشن کو پڑھ سکتے تھے بلکہ اس کو لکھا بھی جا سکتا تھا۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، گوگل اور کئی طرح کی موبائل اپلیکیشن جو ہیں وہ سب ویب 2 کی دین ہیں، جہاں پر جاوا اسکرپٹ اور PHP لینگویج کا استعمال کیا گیا، جس سے ای کامرس کافی زیادہ آسان ہوا اور لوگوں کو آپس میں کمیونیکیشن بنانے میں، آپس میں جوڑنے میں کافی زیادہ آسانی پیدا ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے تھے، زوم، اسکائپ میں ویڈیو کانفرنسنگ کرنا، آڈیو کانفرنسنگ کرنا اور کئی طرح کی چیزیں ای بے، امیزون وغیرہ سے رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ان چیزوں کو خریدنا، فروخت کرنا، بیچنا، یہ ساری چیزیں آسان ہو گئیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ویب 2 کی دین تھی۔ تو اس نے ہماری دنیا کے ایک طرح کے نقشے کو بدل دیا، دنیا کے جینے کے طریقے کو بدل دیا اور دنیا کے ڈھنگ کو بدل دیا۔ دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہندوستان میں بیٹھ کر کے امریکہ میں بیٹھے کسی دوست سے ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوں، لیکن آپ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں یا کسی کمرے کے اندر یا کسی چھت پر یا کسی ایک جگہ پر دونوں آمنے سامنے آ جائیں اور کمیونیکیشن کر سکیں؟ بظاہر تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اسی کو ممکن بنانے کے لیے آ رہا ہے انٹرنیٹ کا ویب 3۔ تو دوستوں انٹرنیٹ کے ایک انتہائی ایڈوانس دور کا آغاز ہونے والا ہے یا پھر ہو چکا ہے، کیونکہ بہت سارے کمپنیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے تقریباً میٹاورس پر کام مکمل کر دیا ہے یا اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، اور کافی زیادہ کمپنیوں کے اندر اس کا مقابلہ بھی ہے۔ مائکروسافٹ بھی اس ریس میں ہے، فیس بک بھی اس ریس میں ہے، اور گوگل بھی ایک طرح سے اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ایک ورچوئل دنیا بنائے جہاں پر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر پائیں اور ایک دوسرے سے تعلق جوڑ پائیں۔ اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح ہمیں، یعنی ہماری طرح کا ایک انسان، ہماری طرح کا ایک اوتار، جسے اوتار کا نام دیا گیا ہے، تو وہ اس دنیا میں جائے گا جب ہم ورچوئل گلاسز کو پہنیں گے اور اپنے بدن میں ایک سینسر، یعنی ایک کپڑا لگا پہنیں گے جس پر کئی طرح کے سینسر لگے ہوں گے۔ تو جب ہم اس کو پہن لیں گے تو پھر ہم اپنے اوتار کو اس دنیا میں بھیج پائیں گے، اور بھیجنے کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ جو کام ہم ریئل دنیا میں کر رہے ہیں وہی کام وہ اوتار ہمارا اس ورچوئل دنیا میں کرے گا، اور جو فیلنگ ہم اس اوتار کو دکھانا چاہتے ہیں تو وہ اوتار بھی اسی طرح کی فیلنگ اپنے چہرے پر لائے گا۔ یعنی آپ اگر ریئل دنیا میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کے خوش ہونے سے وہ اوتار بھی خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو اور لوگوں کے جو اوتار ہوں گے تو آپ کے اور ان لوگوں سے جو میٹنگ ہوگی، ان سے جو باتیں ہوں گی، ان سے جو کمیونیکیشن قائم ہوگا، وہ ایسا محسوس ہوگا گویا کہ یہ ریئل ہے۔ اب اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ضرور پڑے گی، ظاہر سی بات ہے، آپ کسی سے ملیں گے تو اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جگہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے باہر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ورچوئل ہے تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کے باہر کی بنائی جائے تو وہاں پر فزکس کے لا کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسی دنیا بنائی جا رہی ہے جو بالکل ریئل دنیا کی طرح ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ہمیں اپنی ریئل دنیا پر بھی شک ہونے لگے گا کہ یہ ہے ریئل یا وہ ہے، اتنی زیادہ ریئلسٹک طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہماری دنیا ہوگی، اگر آپ اسپیس میں کوئی جگہ خریدتے ہیں تو پھر وہاں پر اسپیس کے لا فالو ہوں گے، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ مارک زکربرگ جو ہیں ڈائریکٹ اسپیس میں جاتے ہیں اور وہاں پر کئی سارے لوگ اڑ رہے ہوتے ہیں اور تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اصل بات یہ ہے کہ فزکس کے لا بھی وہاں پر فالو، اس کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ انسانوں کو بالکل ریئلسٹک فیل ہو، یعنی ریئل زندگی کی طرح اس کو احساس ہو۔ اور پھر یہاں پر چونکہ جگہوں کو جب خریدا جائے گا، اور ابھی سے لوگ اس کو خرید رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اسی وجہ سے آج اس کے شیئر کے اندر کافی زیادہ اچھال دیکھنے کو ملا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ NFT کی بھی مانگ کافی زیادہ بڑھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میٹاورس ہیں یہ بلاک چین پر آدھارت ہے، اور ایک طریقے سے یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی یہ کسی کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے۔ جب ہم فیس بک یا واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا فیس بک سینٹر یا واٹس ایپ سینٹر میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی ایک طریقے سے ہم فیس بک یا واٹس ایپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہمارا سارا ڈیٹا اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن میٹاورس میں کیا ہوگا کہ ہم ڈیٹا انہی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم شیئر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جس سے ہم اپنے ڈیٹا کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم وہیں پر اپنے ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر کوئی آدمی ہمارے ڈیٹا کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو لوگوں کو میٹاورس کی دلچسپی دلا رہا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور NFT وغیرہ بھی جو ہے چونکہ وہ بلاک چین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، چونکہ اس میں آرٹ، میوزک، گیم وغیرہ کو ایک ٹوکن کی شکل میں جمع کر کے کسی آرٹ کو درشایا جاتا ہے، کسی آرٹ کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر لوگ اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس کی مانگ جو ہے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، تاکہ اس ورچوئل دنیا میں ہم اس کو لگا سکیں، اس کو استعمال کر سکیں، اور اپنی جو جگہ ہوگی، اپنی جو زمین ہوگی، وہاں پر ہم کافی اچھے طریقے سے اس کو رکھ سکیں، اس کو پیش کر سکیں، اور لوگ دیکھیں، جو ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ دیکھیں کہ ہماری یہ جو ورچوئل دنیا ہے وہ کافی اچھی ہے، جو ہماری پراپرٹی ہے وہ کافی اچھی ہے۔ جس طرح ہم ریئل دنیا میں اپنے گھر کو اچھا بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آئیں تو ہمارے گھر کو دیکھیں تو تعریف کریں، یا پھر یہ کہیں کہ فلانے کا گھر بہت زیادہ اچھا ہے اور ہماری بے عزتی نہ ہو، یا پھر بالکل اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں بھی لوگ خیال کریں گے کہ ہمارا یہ جو گھر ہے، ہم نے جو یہ پراپرٹی خریدی ہے، ہم نے جو یہ حصہ خریدا ہے، تو یہ کافی زیادہ اچھا ہو، کافی بہتر ہو۔ تو اس کے لیے لوگ NFT کا بھی کلیکشن کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ بڑھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً جا سکتے ہیں، یعنی مان لیجئے آپ 5 ساتھی ہیں، اور 5 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اس ورچوئل دنیا میں ہندوستان کی جگہ خریدی ہے، ایک نے امریکہ کی جگہ خریدی ہے، ایک نے افریقہ میں کہیں جگہ خریدی ہے، تو آپ پانچوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ساتھیوں کے گھروں میں جائیں، تو آپ فوراً ایک ایڈریس کے ذریعے سے آپ اس کے گھر میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پر اس کے گھر والی جو فیلنگ ہے اور جو احساسات اور جذبات ہیں، پانچوں مل کر کے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بنایا گیا تو لوگ یہاں پر جائیں گے کیوں اور اپنا وقت کیوں بتائیں گے؟ جو میٹاورس، جو ورچوئل ورلڈ ہے، تو یہاں پر لوگ جائیں گے کیوں؟ اور اگر جائیں گے تو پھر وہاں پر ایسا کیا کام کریں گے جس سے وہ وہیں پر رکے رہیں؟ تو اس کے لیے یہاں پر گیمز بھی ہوں گی، یہاں پر ویڈیوز گیم کا چلن ہوگا، یہاں پر آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں، اور جب یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہوگی اور لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، آواگمن ہوتا ہے، تو وہاں پر ایڈورٹائزنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کمپنیوں کا آنا تو یہاں پر طے ہے، تو کمپنیاں بھی آئیں گی اور یہاں پر جاب کی اپرچونیٹیز بھی فراہم کریں گی اور اپنے ایڈورٹائزنگ بھی دے گی۔ تو لوگ جو ہیں، جو جتنی زیادہ پراپرٹی یہاں پر لے رہے ہیں وہ اس اندازے سے لے رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے لے رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں ہم یہاں پر ایڈورٹائزنگ کریں گے، یا اور بھی دیگر طرح کی چیزیں جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس کو ہم انجام دیں گے۔ تو یہ جو میٹاورس ہے یہ ایک فیوچر ہے اور سائنس فکشن ہے، اور بالکل آنے والا ویب 3 کا دور ہے جو پوری دنیا کو بدلنے والا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بدل کر کے رکھ دے گا۔ تو سچ میں یہ بالکل انوکھی چیز ہے، لوگ بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کہ آخر یہ آنے والی دنیا کیا ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن اس کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ پڑے گا کہ لوگ ریئل دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے۔ ریئل دنیا سے بے خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم ذرا غور کریں، ابھی سے کچھ سالوں پہلے جب PUBG کا گیم ریلیز ہوا تھا، پھر لوگ اس میں اتنا زیادہ گھس چکے ہیں، اور اخباروں میں ہم نے کئی ساری خبریں ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں پر آپ کو یہ سننے کو ملا ہوگا کہ فلاں آدمی PUBG کھیلتے ہوئے چھت سے گر گیا، یا فلاں آدمی رات بھر PUBG کھیلتے کھیلتے دماغ خراب ہو گیا، یا کئی سارے لوگوں کی موتیں اس گیم کھیلنے کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی پڑھائی کا نقصان کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کی طرح کی زندگیاں تباہ ہوئی، مطلب فیوچر برباد ہو گیا، تباہ۔ دوستوں، میٹاورس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے ریئل دنیا سے ایک طریقے سے کٹ جائیں گے، یعنی
لوگ بھول جائیں گے کہ وہ ریئل دنیا میں کیا تھے، کیونکہ ورچوئل دنیا میں اسے ریئل دنیا کی فیلنگ آنے لگے گی، اور ریئل دنیا میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو وہ نظر انداز کر دیں گے، یا پھر بھول جائیں گے، یا پھر یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ ریئل دنیا میں ہو کیا چیزیں رہی ہیں۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط آیا تھا، اور صحابہ کرام جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضور جو ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ یکایک مدینوں سے شام سے قافلہ آتا ہے، غلوں کا ایک قافلہ آتا ہے مدینے میں، تو سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے مسجد کو چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ 12 صحابہ بچتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امی کے ذریعے سے آیت مبارکہ نازل فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا، او لہوا انفضوا، یا کسی لہو لعب کی چیز کو دیکھا، انفضوا تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے، وترکوک قائما، اور اے محمد آپ کو ان لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا، کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو صحابہ اکرام تھے، جو نبی پر جان نچھاور کرنے والے تھے، لیکن جب ایسا مسئلہ درپیش آیا تو انہیں چونکہ اس کا پہلے سے حکم نہیں تھا، اور وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ آخر ایسے حالت میں کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے، تو ان کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر کے غلہ لینے کی طرف بھاگیں۔ تو یہاں جو ہمارے پاس جو ابھی میٹاورس آنے والی چیز ہے، تو جب کوئی آدمی وی آر گلاسز کو پہنے گا اور سینسر کو پہنے گا تو وہ ریئل دنیا سے ایک طریقے سے بالکل کٹ جائے گا اور الگ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں کہ لوگوں کو کافی زیادہ فائدے بھی ہوں گے، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج میری نظر میں کافی زیادہ ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کو ایک طریقے سے ریئل دنیا سے کاٹنے والی بھی ہیں۔ تو کافی نقصان دہ بھی ہیں اور کافی فائدے مند بھی ہیں، لیکن بغیر کسی چیز کے آئے ہوئے ہم اس کے فائدے اور نقصان پر صرف غور کر سکتے ہیں اور باتیں کر سکتے ہیں، اس کو آزمائے ہوئے، اس کو دیکھے ہوئے کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ زیادہ فائدے مند ہے یا زیادہ فائدے مند نہیں ہے۔ تو یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب میٹاورس دنیا میں لانچ ہوگا اور آئے گا، تو اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں تو پتہ چل ہی جائے گا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میٹاورس کیا ہے اور کیوں NFT کی اتنی زیادہ مانگ مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، اور کیوں لوگ میٹاورس کے شیئرز کو بائی کر رہے ہیں، اور کیوں لوگ آج اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب کبھی بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔